वेलकम बैक। मुस्तफ़ा साहब, ये काइंडली बताइएगा कि ये जो सहूलतकारी की बात कर रही है गवर्नमेंट जो है पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए स्पेशली अदलिया के ऊपर बार बार वो इल्ज़ाम लगाते हैं जी कि ये पहले वो इस्टेब्लिशमेंट से सहूलतकारी मिलती थी, वहाँ से बंद हो गई है, अब इनको सहूलतकारी जो है वो अदलिया से मिल रही है और अदलिया के यानी कंधों को और उनके शोल्डर्स को इस्तेमाल करके पावर में आना चाहते हैं। सो ये इल्ज़ाम किस हद तक आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है हुकूमत का? वही भाई, अगर हम पाकिस्तानी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो द वर्ड एस्टैब्लिशमेंट हैज ऑलवेज मेंट द मिलिट्री एंड द जुडिशरी। ठीक। और जुडिशरी ने माजी के अंदर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को हैंग भी किया है, उन्हें पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को आउस्ट भी किया है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज भी किया है। और ये अगर आप सियासत के साथ दिलचस्पी रखने वाले अगर आदमी हो तो ये एक नई डेवलपमेंट है हमारी सियासी तारीख में कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो ट्रेडिशनली ये दोनों सतून उसके गिने जाते थे, उनके अंदर एक स्प्लिट वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। और ये अनफॉर्चुनेट है कि अब जुडिशरी, जाहिर बात है, उसने इमरान खान साहब को एक फौरी रिलीफ तो दिया है, लेकिन साथ ही साथ फिर बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस भी उठ जाते हैं कि जहां पर आपने माजी में दीगर पॉलिटिकल लीडर्स को ये फौरी रिलीफ ना दिया हो। फिर दूसरा सवाल ये उठ जाता है कि और बहुत से ऐसे केसेस हैं, जिस तरह पिछले चंद दिनों से जिक्र हो रहा है मौलवी हिदायतुर रहमान साहब का, जो एक पॉलिटिकल प्रिजनर हैं और इस वक्त गवादर में कैद है, वहां पर उनका केस बड़े अरसे से पेंडिंग है। 2 साल अली वजीर साहब जेर हिरासत रहे, उनके लिए कोई इस तरह का एक फौरी इंसाफ नहीं फराहम किया गया। तो बुनियादी तौर पे तो हमें सारे सिस्टम की उसको एक बड़े रेडिकल सर्जरी की जरूरत है। आम आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके केसेस साल साल जुडिशरी के अंदर पेंडिंग रहते हैं, वहां पर आपको इंसाफ नहीं मिलता। हमें इंसाफ के निजाम को ठीक करने की जरूरत है, हमें इस मुल्क की मैशत को ठीक करने की जरूरत है। तो जैसे मैं पहले कह रहा था, वी आर एट द ब्रिंक और हमें एक रेडिकल सर्जरी की जरूरत है। ठीक है मुस्तफ़ा भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कपल ऑफ क्विक क्वेश्चन टू शेख वकास साहब। शेख साहब, पहले तो काइंडली ये बता दें कि 14 मई का दिन जो है बज़ाहिर तो नज़र ही आ रहा है कि कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, और यहाँ पे जो पिछले 1 साल से जो इस वक्त एक बहस है, खान साहब जो है इमरान खान, वो इलेक्शन ही, आपने पहले भी ब्रेक से पहले जो बात की थी कि इलेक्शन वो चाह रहे थे, बट दिस गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी बिकॉज दे नो कि इनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल नीचे है और वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। और उनकी कोशिश पिछले कई माह से ये रही है कि शायद अगला महीना हमारा बेहतर हो जाए और अक्टूबर तक वो बेहतर हो जाए, बट दैट इज़ नॉट, अपरेंटली दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो अब मुझे ये बताएं कि 14 को वो ला रहे हैं, पीडीएम वाले अपने एक लोगों को ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, क्या होने को जा रहा है? और दूसरा, क्या प्राइम मिनिस्टर नायल हो सकते हैं तौहीन अदालत में? देखिए, तौहीन अदालत तो है, हुकूमत ने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मानने से इनकार किया, बिल्कुल उस पर अमल दरामद नहीं किया, बल्कि मुख्तलिफ तरीकों से वाज़ेह तौर पे जो है वो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं मानेंगे। और फिर दूसरी तरफ आप देखें कि कल मरियम औरंगजेब साहिबा इंस्टिगेट कर रही थी। एक तरफ तो एक जेन्युइन रिएक्शन को कंडेम किया जा रहा है और दूसरी तरफ जवाब में इंस्टिगेट कर रही थी लोगों को, बल्कि कह रही थी पेश हुई है कि क्या लोग जजों के घरों में भी जाएंगे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली 14 को हम तो चाहते थे कहीं की रोशनी पे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी पे इलेक्शन हो, जो नहीं कराया। दोबारा हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, हम दोबारा वहां बका करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। हम चाहते हैं कि एहतजाज पुरअमन ही रहे ताकि ये कौम आपस में न लड़े। मगर ये, क्योंकि देखें, इंतशार हमारे हक में बेहतर नहीं है, हमारे हक में इलेक्शन, क्योंकि हमारे वोट ज्यादा है, हमारी सपोर्ट ज्यादा है, इसलिए इलेक्शन चाहते हैं। जो इलेक्शन आ रहे हैं वो दंगा चाहते हैं, फसाद चाहते हैं। तो ऐसी होता है, जो पार्टी अपना पोलिंग हार रही होती है वो पोलिंग पे लड़ाई करा देती है ताकि वोट बोलना हो। वो जो जीत रहा होता है वो चाहे जितना मर्जी ताकतवर और बदमाश भी हो, वो लोगों की जोड़ियों को हाथ लगाते हुए लड़ना नहीं, आज नहीं लड़ना, आज नहीं लड़ना। तो हम लड़ना नहीं चाहते, हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, अदालत के रास्ते चाहते हैं, ये दंगा फसाद चाहते हैं, ये इंतशार चाहते हैं। अब ये ड्रामा कर रहे हैं कि हम लेकिन आप जी, आपकी पार्टी के ऊपर जी कुछ आरडीओज वगैरह जो ये आती रही है मुख्तलिफ औकात के अंदर, वो अब भी ये समझते हैं कि जी, देखिए, अगर वो ऑडियो आती नहीं है, उनका फोरेंसिक कराएं। अभी तक तो कोई फोरेंसिक ऑडिट कोई नहीं है, जैसे आती है वैसे ही चढ़ जाती है।
اس کے بعد قانون کے مطابق آپ کارروائی کر لیں. اب تو جہاں آپ نے نہیں بھی کارروائی کرنی ہے وہاں بھی کر رہے ہیں نا, جہاں کوئی قانون نہیں ہے تو قانون کے مطابق کارروائی کر لینا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بھائی کہ یہ پی ڈی ایم والے کہتے ہیں عدالت کے سامنے دھرنا دیں, اسی طرح یہی آپ نے پوچھا نا جی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب اگر کل پی ٹی آئی بھی دھرنے کی کال دے دے اسی وقت وہاں پہ, تو پھر کیا ہوگا یہاں پہ؟ مصطفیٰ صاحب, بظاہر لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو پرابلم کہیں ایک یعنی سیاسی لوگوں سے زیادہ کہیں اور سے ہے کوئی پرابلم, جس کی وجہ سے یہ ساری کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے. وحید بھائی, اگر ہم پاکستان کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں اور حالیہ واقعات کو بھی سامنے رکھیں اور ایک آنیسٹ ڈسکورس کریں کہ جس سے ہم جو آپ کے سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, ان کی ایجوکیشن, اور اگر ہم ایک اس طرح کی سچی بات نہ بھی کریں تو لوگوں کو تو ایٹ لیسٹ پتا ہے, ہم بھلے بیٹھ کر میڈیا پہ وہ بات نہ کر سکیں. ڈریگ ان کو کسی نے نہیں کیا, ان کو اپنی کوشش اور خواہش ہی بڑی ہوتی ہے کہ وہ پولیٹیکل جتنی منوورنگز ہیں اور جو پالیٹکس ہے اس کے اندر ایک ان کا انفلوئنس ہو. 2008 کے بعد جب سے پرویز مشرف صاحب کی رخصتی ہوئی اور پھر ایک پریسیڈنٹ آرٹیکل 6 کے حوالے سے بھی سیٹ ہوا, تو اس کے بعد میرے خیال میں ایک چیز سوچی گئی کہ کس طرح ایک ہائیبرڈ طریقے سے, اب کیونکہ آئین کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکنا تو ممکن نہیں رہا, اس کے کانسیکوینسز ہیں, تو کس طرح نظام کو اندر سے کیپچر کیا جائے. اور پھر ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہائیبرڈ نظام. تو شوق تو انہیں خود ہی بڑا تھا, اور ظاہری بات ہے جب آپ اپنے پروفیشنل اس سے باہر نکلیں گے تو پالیٹکس از اے ڈرٹی بزنس. ایک فریق راضی ہوگا تو دوسرا ناراض ہوگا. میاں نواز شریف صاحب کی آپ کے سامنے گجرانوالہ والی تقریر موجود ہے. پھر اسی طرح عمران خان صاحب کی جو لائن آف پالیٹکس ہے وہ آج آپ کے سامنے موجود ہے. تو جب تک آئینی کردار تک اپنے محدود نہیں رہیں گے, پالیٹکس کے اندر انوالومنٹ رکھیں گے, تو پھر اس طرح کی صورتحال کا تو سامنا کرنا پڑے گا. تو ہمیں الٹیمیٹلی 75 ایئرز گزر چکے ہیں, اور ان 75 ایئرز میں ہم نے بڑی بڑی کاسٹس بھی پے کی ہیں ان انوالومنٹس کی. سانحہ مشرقی پاکستان آپ کے سامنے موجود ہے. ہم نے قائد کی بہن کو اس ملک میں غدار ڈکلیئر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے پولیٹیکل لیڈرز کو غدار ڈکلیئر ہوتے ہوئے دیکھا ہے, انہیں سیکیورٹی رسک کہتے ہوئے دیکھا ہے. اینڈ آف دا ڈے ہمیں اپنے سارے رویے بدلنے ہوں گے. ہمارا جو رولز آف دا گیم ہے, جب تک ہم دوبارہ انہیں بیٹھ کر ان کے اوپر ان کو نئے طریقے سے نہیں ری ڈیفائن کریں گے, جس طرح ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا شہید بی بی میں اور میاں نواز شریف صاحب میں, اس وقت ایک نئے چارٹر کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم تمام فریقین بیٹھ کر آپس میں حدود و قیود طے کریں, تاکہ 23.5 کروڑ لوگوں کے لیے ہم اس ملک کو چلا سکیں. ٹھیک ہو گیا مصطفیٰ بھائی. جی اپنا شیخ صاحب. دیکھیں مصطفیٰ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی حدود و قواعد جو ہے وہ آپ کو طے کرنی پڑے گی. آپ کو رول آف لا کے تحت یہ ملک چلانا پڑے گا. یہ ملک اس طرح نہیں چل سکے گا جس طرح ہم سب مل کے اس کو چلانا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کے مطابق آئین کی پابندی کرتے ہوئے جو نتائج سامنے آ سکتے ہیں, دیکھیں نا شروع میں گفتگو میں مصطفیٰ نے بتایا کہ کانسٹیٹیوشنل, پولیٹیکل, فائنینشیل کرائسس, یہ سارے کرائسس ایک جگہ پہ آ گئے ہیں. اب لوگوں کو غصہ اپنے وہ پختہ ہوئے گا, اپنی نوکری کے جانے کا ہوگا, اپنی پاورٹی کا ہوگا, غربت, مہنگائی, بھوک, اور دوسری طرف اگر ان کو جس سے لگاؤ ہے آپ اس کو پکڑیں گے اور اس کی ڈیمانڈ پہ الیکشن نہیں دیں گے, تو ساری محرومیوں, ساری کمزوریوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی فرسٹریشن وہ ایسے ریاکشنز کی صورت میں سامنے آئے گی جسے کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا. اور پھر اس کے بعد جو ڈس لائک قسم کے لوگ ہیں, چاہے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, چاہے مولانا صاحب ہیں, یہ نعرے گیتے چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم ایسے کر دیں گے, ہم ویسے. پیپل ڈونٹ لائک یو ویری, دیٹس وائی یو آر رننگ اوے فرام دیز الیکشنز. آپ جلدی پہ جو ہے وہ تیل کا کام کر رہے ہیں. پیپل وانٹ یو آؤٹ آف دس سسٹم. پیپل وانٹ ٹو گو ٹو ووٹس. پیپل ووٹ دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد بھی کوئی کوئک فکس نہیں ہے کہ معیشت ٹھیک ہو جائے گی یا مسائل ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد بھی بہت بڑی اسٹرگل ہے, مگر کم از کم ٹھہراؤ آ جائے. اور بالکل ایسے ہی ہے, مصطفیٰ نے ٹھیک بات کی ہے, لڑائی جو ہے وہ کہیں تھمتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. سو سینٹی شوڈ پرویل, ایوریبڈی شوڈ سٹ ڈاؤن. یہ وہ لوگ نہیں ہیں, یہ بچے کوئی نہیں ہیں جن کو مطلب ہے کہ آپ نے کوئی اسٹیک کے ذریعے پابند کر دینا ہے. یہ سارے ایڈلٹس ہیں, یہ سارے
کیا اس ملک سے بڑا مفاد کسی کا ہے؟ اب مولانا صاحب کو میں کل سن رہا تھا، وہ کور کمانڈر صاحب کا بات کر رہے تھے، میں نے آپ کو پہلے بڑے کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ میرے جذبات ذاتی کیا ہے اس کے حوالے سے، بڑے میں نے کھلے الفاظ میں کہا. اب مجھے یاد ہے مولانا صاحب کو جب نیب کا نوٹس سرو ہوا تھا تو مولانا صاحب نے کہا کہ میں کور کمانڈر پشاور کے گھر کا گھیراؤ کروں گا اگر مجھے یہ نوٹس دوبارہ آئے. دیو اور پرچہ مولانا صاحب سے بھی ہو. آج مولانا صاحب سیکرٹری کی بات کر رہے ہیں بیٹھ کے، یہ سارے جگاڑ لگانا چاہتے ہیں سسٹم کی کمزوریوں کا، اور سسٹم کے اندر جو سیاستدان سسٹم سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بینیفیشری نہیں ہے سارے. تو یہ لوگ اس ملک کو نہیں چلا سکتے ہیں، یہ ملک کو کسی اور نہج پہ لے کے جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے جی، بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ کا، اور جناب شیخ وقاص صاحب، دونوں مانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مائزہ حمید صاحبہ، آپ رکن قومی اسمبلی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی مرکزی رہنما ہیں. بہت شکریہ مائزہ صاحبہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج وزیر داخلہ صاحب نے ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کو یہ کہا ہے کہ وہ فتنے کی سیاست کرتے ہیں، دہشت گردی کی سیاست کرتے ہیں، اور 4 دن جو کچھ ہوتا رہا وہ عمران خان صاحب کی ٹرین کیے ہوئے لوگ جو تھے وہ ان تمام واقعات کے اندر، جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے 9 سے 12 تاریخ تک، وہ اس میں ملوث تھے. پی ٹی آئی کی حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے. کیبنٹ کے اندر بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، گو کہ پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی. تو کیا پی ایم ایل این واقعی میں سیریس ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پچھلے 2-3 دنوں میں جو آفٹر عمران خان صاحب کے جو اریسٹ کے بعد جو آپ نے یہاں پہ خود ہی میڈیا والوں نے جو پکچرز دکھائیں، جو ویڈیوز دکھائیں، اس میں جو سرکاری املاک کو، جو پرائیویٹ گھروں کو، بلڈنگز کو، حکومت پاکستان کی بلڈنگز کو، پاک آرمی کی بلڈنگ کو، اور ہمارے شہروں کے اوپر میں جو جلاؤ گھراؤ کیا گیا، اس میں عام آدمی بھی جو ہے اس سے افیکٹ ہوا، اور جو سرکاری نقصان ہوا وہ علیحدہ تھا. تو آبویسلی جو پارٹی جو ہے ان سارے شر پسند عناصر کو انکریج کرتی ہے، انہیں کہتی ہے کہ جلاؤ گھراؤ کی سیاست کریں، تو تب ہی فالوورز جو ہیں وہ جلاؤ گھراؤ کی سیاست کرتے ہیں. یہ کہنا کہ میں جیل میں تھا اور مجھے تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، آپ کو فون کالیں کرنے کا پتہ تھا، آپ کو پتا تھا کدھر آپ نے جو تھا کہاں سے ریلیف لینا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کے فالوورز پیچھے سے کیا کریں گے. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ چند جتھے جو ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے اگر قومی املاک کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں، پاک آرمی کی بلڈنگز کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور کروڑوں کا، اربوں کا نقصان پہنچاتے ہیں، تو اور عام آدمی کا جو ہے طرز زندگی خراب کرتے ہیں، اس میں جو ہے ایسی بینڈ پی ٹی آئی کی جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں ان کو جو ہے بند کرنا چاہیے. اور کوئی عام آدمی ایسے کرے تو کیا اس کو ہم قانون سے بالا تر سمجھیں گے کہ ہم ان کو جو ہے جانے دیں؟ جن لوگوں نے جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا کہتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے جو جیل میں گئے ان کی ری ایکشن میں ہم نکلے ہیں، تو وہ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے لیڈر کی اس میں نکلے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو پنش نہ کیا گیا تو ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ ہم ابو دا لا ہیں. نہیں، اب سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو بین کیا جانا چاہیے، چند افراد کو بین کیا جانا چاہیے، کیا ہونا کیا چاہیے بیسیکلی؟ دیکھیں، جس طرح کا ایکسٹریم قسم کا نقصان پہنچایا ہے پی ٹی آئی نے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹی جن کی بینڈ آؤٹ فٹس ہیں، جہاں پہ انہوں نے اتنا ایکسٹریم قسم کا رد عمل دیا ہوا ہے، وہ بھی جو ہے کوئی ان کے ساتھ عوام نہیں تھی، یہ تو ایسے لوگ تھے جنہوں نے بڑی غالہ میں ٹریننگ حاصل کی، جنہوں نے ان کے لیڈرز کے ساتھ ٹریننگ حاصل کی، جنہوں نے ان کے لیڈر سے انسپائریشن لی کہ ہم جلاؤ گھراؤ کریں گے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ جی ہم نے ان کو بین کرنا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ ابھی اس طرح کا ایکسٹریم سٹیپ لیا ہے ہم نے، لیکن بینیبل تو ہے نا.
اگر جو جب یہاں پہ دھرنا ہوا تھا تو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل ایونیو کا جو حال کیا تھا آج اس کے ہی فالو اپ کو دیکھ رہے ہیں نا پورے پاکستان میں. تو اگر پورے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے تو پھر جو ہے یہ وہ تو اب کہتے ہیں کہ آگے کدھر جائیں گی آپ کو پتہ ہے. چونکہ میں لیڈ نہیں کر رہا تھا مجھے آپ نے بند کر دیا تو جب لیڈر نہیں ہوتا تو عوام جو ہے وہ مشتعل ہو جاتی ہے. عمران خان تو یہ کہتا ہے. دیکھیں میں خود ایک سیاسی ورکر ہوں. میاں نواز شریف صاحب جب جو ہے وہ لینڈ کیے تو بہت سی عوام باہر نکلی تھی لیکن ہمیں خاص ہدایت تھی اپنے لیڈرز کی طرف سے اور اس سے زیادہ ہر شہر سے لوگ نکلے تھے لیکن ہمیں خاص ہدایت تھی کہ ہم نے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دا لا ان آور ہینڈ. ہم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. تو ہم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. ہم نے جو ہے پرامن قسم کا احتجاج کیا اور اس کو obviously اس طرح کا آپ لوگ جو ہے وہ جلاؤ گراؤ کو جس طرح آپ کہیں گے جی اتنے لوگ آئے اتنے لوگ آئے یہ صرف اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے قوم کو بلیک میل کرنے کے لیے عوام کو بلیک میل کرنے کے لیے میڈیا کو بلیک میل کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ یہ میرے پہ بہت جو ہے وہ شدید رد عمل آ رہا ہے. یہ ساری انسٹرکشنز یہ پہلے دے کے گئے تھے. ان کو پتا تھا کہ کسی نہ کسی دن جس طرح کی چوری کی ہے اس پہ ریسٹ تو ہوگا. لیکن پریشر ڈالنے کے لیے سپریم کورٹ کے اوپر آپ لوگ ریڈ زون کے اندر جا رہے ہیں جہاں پہ کہ کوئی بھی احتجاج کرنا اس کو پابندی ہے اس کے اوپر. آپ کی حکومت لگائی ہے اور میں چاہوں گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے قبل اس سے کیا کہا تھا ریڈ زون کے حوالے سے وہ کائنڈلی آپ سن لیں اور پھر اس پہ کامنٹ کر دیں. یہ فیصلہ ہے کہ کسی قیمت پہ ان کو ریڈ زون میں جو ہے وہ انٹر نہیں ہونے دیں گے. وہ بلڈنگز پارلیمنٹ ہاؤس سپریم کورٹ ہائی کورٹس پریزیڈنٹ ہاؤس پرائم منسٹر ہاؤس جو بھی وہاں پہ بلڈنگز ہیں جو کہ سمبل آف اسٹیٹ ہے ان کو کسی طور پہ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. جی میڈم یہ 27 اکتوبر 2022 کی ان کی سٹیٹمنٹ ہے اور آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریڈ زون کے اندر ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے جایا جا سکتا ہے. تو یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے اسی گورنمنٹ کے؟ اور پھر ایک جو کراؤڈ ہوتا ہے اس کو آپ کیسے یعنی کنٹرول کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ پارلیمنٹ ہے وہی جو جن بلڈنگز کا انہوں نے ذکر کیا ہے تذکرہ کیا ہے ان کو آپ کیسے پھر کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں ہم وہ پارٹیز نہیں ہیں پی ڈی ایم میں جو شامل ہیں جن کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہو کہ وہ انہوں نے جلاؤ گھراؤ کی سیاست کی ہو. جن کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے جنہوں نے کانسٹیٹیوشنل ایونیو میں پہ شلواریں لٹکائی جنہوں نے پارلیمنٹ کو جلانے کی کوشش کی جنہوں نے ریڈیو پاکستان کو کے اندر گھسنے کی کوشش کی جو آج کل ماشاءاللہ سے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرز جو ہیں وہ تو کوئی انسٹرکشنز نہیں دیتے تو وہ تو پہلے یہ حرکتیں کر چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے نہیں کی. ہم اگر ہم احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں گے تو ہم پرامن طریقے سے کرائیں گے اور یہ ہم ایک رسپانسبل سٹیزنز کی طرح بہیو کرتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹیز کی طرح بہیو کرتے ہیں. ہم ایک بینڈ آؤٹ جو ٹیررسٹ جو ہے پولیٹیکل پارٹی اس کی طرح بہیو نہیں کرتے. یہ پولیٹیکل پارٹی کم ہے یہ ٹیررسٹ گروپ زیادہ ہے. آپ یہ خود دیکھیں ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. جتھے آ کے آپ کے کور کمانڈر ہاؤس کو جلائیں جتھے آ کے جو ہے آپ کے ریڈیو پاکستان کو جلائیں جتھے آ کے آپ کی عام لوگوں کی گاڑیوں کو جلائیں لوگوں کی پرائیویٹ بزنسز کو جلائیں. آپ ان کو اس چیز کو کس چیز ہمارا کون سا ٹریک ریکارڈ ہے جس میں ہم نے ایسے کام کیوں؟ میاں نواز شریف صاحب نیب کی ہیئرنگز پہ جاتے رہے. مریم نواز شریف صاحب نیب کی ہیئرنگ پہ جاتی تھی. پہلے تو ان کے لیڈر جانا نہیں پسند کرتے. جب جانا پسند کرتے ہیں تو پھر جلانا پسند کرتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ مریم نواز صاحبہ کی دفعہ ہم نہیں لاہور ہائی کورٹ میں جلاؤ گھراؤ کر سکتے تھے؟ مریم نواز صاحب میاں نواز شریف کی دفعہ ہم نہیں جلاؤ گھراؤ کرا سکتے تھے؟ شہباز شریف کی دفعہ ہم جلاؤ گھراؤ نہیں کرا سکتے تھے؟ ہم کہاں نہیں پیش ہوئے؟ لیکن جلاؤ گھراؤ کی سیاست ہماری لیڈرشپ نے ہمیں نہیں سکھائی. آپ لوگوں کی پارٹی پہ یہ یعنی کہا جاتا ہے نا کہ 97 میں سجاد علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس تھے تو ان کی عدالت کے اوپر حملہ کیا گیا تھا. باقاعدہ ممبر آف پارلیمنٹ جو تھے وہ سپریم کورٹ کے اندر گھس گئے تھے. تو اب کیا مجھے پتا تھا آپ اس چیز کی ایگزامپل دیں گے مجھے پتا تھا آپ اس چیز کی ایگزامپل دیں گے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمہوریت کا جو بھی سفر ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اس میں پولیٹیکل پارٹیز نے بہت سیکھا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں
انہوں نے جو پھر آپ ایک یہی اگزامپل دے رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور یہاں پہ دھرنا ہو رہا تھا، تو ہم نے کسی قسم کا جو ہے کسی قسم کی جلاؤ گھراؤ کسی قسم کی چلیے یہ اچھی رعایت نہیں بات دی، ہے، یہ حالانکہ اچھی بات ہے پولیٹیکل پارٹیز اگر حکومت وقت جی اس وقت پریشر ڈال سکتی تھی لیکن نہیں ڈالا گیا. آپ لوگوں نے بڑی اچھی بات ہے، پولیٹیکل پارٹی سیکھتی ہیں، ہوپ کہ آگے چل کے باقی سیاسی جماعتیں بھی سیکھیں گی. فائنلی آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ لوگوں کی جماعت کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی ہے کوئی نیالی کے حوالے سے، یہ جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا ٹائم اینڈ اگین؟ ڈو یو تھنک دیر از اے فیئر ود ان دا گورنمنٹ اینڈ پارٹی کہ جی کسی عام شخصیت کو لیٹ اس سے انکلوڈنگ پرائم منسٹر ان کو نااہل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جو میں نے ایک دفعہ آپ کو بار بار کہوں گی، شہباز شریف صاحب نے بارہا کہا ہے کہ میں سیاست نہیں کر رہا، میں پاکستان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. جو وراثت میں عمران خان صاحب دے کے گئے ہیں، جو اکانومی دے کے گئے ہیں، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن دے کے ہیں شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر، لیکن اس آپ چیز لوگوں کو سے ٹھیک کرنے اکانومی کی نہیں کوشش کر کنٹرول رہے ہیں. ہوئی تو نا. ہمیں آج مجھے آج لیٹ می کہ 300 ہم کا ڈالر کشتیاں ہو گیا جلا ہے. کے آئے جی ہیں، یہ بھی کہا مولانا فضل الرحمان نے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو اقتدار کی حفظ نہیں ہے عمران خان صاحب کی طرح کہ ہم جو ہے سپریم کورٹ کو کی نااہلی کا ویٹ کریں یا نہ کریں. ہمیں صرف یہ امپورٹنٹ لگتا ہے کہ ملک کو بچانا اس وقت ضروری ہے. جو چلیں عمران خان صاحب کو معذرت کے ساتھ بالکل جو ہے احساس نہیں ہے کہ ملک ہوگا تو وہ اقتدار کر سکیں گے، ادروائز تو کوئی بھی اقتدار نو بڈی کین ڈو اٹ. بہت شکریہ، کرسیوں بہت پہ. شکریہ مائزہ حمید صاحبہ. پاکستان مسلم لیگ نواز کی مرکزی رہنما. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھی. یہاں پہ اتنا ہی پروگرام سے وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.